मुसन्ना बिन हारसा ने दूसरा काम ये किया कि इराक के जनूबी इलाके में जो मुसलमान जुल्म सितम में जिंदगी गुजार रहे थे उन्हें उसने अपने जमींदोज असर में लेकर मुत्तहिद रखा हुआ था। उनका एक ग्रोह तो शब खून मारने का काम करता था और एक ग्रोह बस्तियों में रहकर मुसलमानों को इत्तेहाद की लड़ी में परोए रखता था और उन्हें बताता रहता था कि बाहर क्या हो रहा है। मुसलमान अपनी छापामारों की कामयाबियां देख रहे थे और वो मुतमईन थे। ये थी वो खुदाई मदद जिसके इंतजार में वो ईरानियों का जुल्म सितम सह रहे थे और अपना मजहब नहीं छोड़ रहे थे, वरना मजालिम से बचने का उनके सामने बड़ा सहल तरीका ये था कि इस्लाम से मुनहरिफ होकर आतिश परस हो जाते। खुद्दाम ने ज़हरा से कहा था कि वो 3-4 दिनों के लिए गायब हो जाएगा। वो गायब होकर छापामारों के अड्डे पर चला गया था और उन्हें ईरानी कमांडर शिमर के मुतालिक बताया था। उसकी चौकी तक छापामारों की रहनुमाई उसी ने की थी। चौकी पर हमला पूरी तरह कामयाब रहा। उसके फौरन बाद खुद्दाम अपने घर आ गया था। मुसन्ना बिन हारसा ने अमीरुल मोमिनीन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को तफसील से बताया कि उन्होंने खलीज फारिस के साहिल के साथ साथ और इराक के जनूबी इलाके में किस तरह अरबी मुसलमानों के कबीलों को अपने असर में लिया और उन्हें इस्लाम पर कायम रखे उन्हें ज़मींदोज़ महाज पर जमा किया। तुझ पर अल्लाह की रहमत हो इब्न हारसा, खलीफा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा। तू अगर ये मशवरा देने आया है कि मैं ईरानियों पर फौज कशी करूं तो मुझे सोचना पड़ेगा। क्या तूने देखा नहीं कि ईरानियों की फौज की तादाद कितनी ज्यादा है और उनके वसाइल और ज़राए कितने वसी और लामहदूद हैं। हम अपने मुस्तक़िर से इतनी दूर कलील तादाद और बगैर वसाइल कसीर तादाद और ताकतवर फौज के मुकाबले के काबिल नहीं। लेकिन मैंने सल्तनत फारिस को नज़रअंदाज भी नहीं किया। अमीरुल मोमिनीन, मुसन्ना ने अपने सीने पर हाथ रख कर कहा, अगर एक आदमी इतने बड़े मुल्क की फौज के साथ टक्कर ले सकता है और उन पर मुसलमानों के अस्करी जज्बे की धाक बिठा सकता है तो मैं अपने अल्लाह के भरोसे पे कहता हूँ कि एक मुनज़्ज़िम फौज बहुत कुछ कर सकती है। मैं उस आतिश परस्त सल्तनत की अंदरूनी कैफियत देख आया हूँ। शाही खानदान तख्तो ताज के खातिर आपस में दस्तो गिरेबां हो रहा है। आप जानते हैं कि शहनशाह हरकल फारसियों को नैनवा और दस्ते जर्ब में बहुत बुरी शिकस्त दे चुका है। उसकी फौजी आतिश परस्त फारसियों की दारुल हुकूमत मदाइन के दरवाजों तक पहुंच गई थी। उसके बाद फारसी ईरानी संभल नहीं सके। अगर उनकी ऐश परस्ती को देखा जाए तो वो संभले हुए लगते हैं, लेकिन अब उनमें बादशाही के ताज पर रसाकशी हो रही है। यमन उनके हाथ से निकल गया है और वहाँ के हाकिम बाज़ान ने इस्लाम कबूल कर लिया है। उनकी रियाया उनकी जंजीरें तोड़ना चाहती है। उनकी महकूमी में उनके जनूबी इलाकों के मुसलमान मेरे इशारे और मदीना की फौज के मुंतजिर हैं। तुझ पर रहमत ही रहमत हो मुसन्ना, अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा। लारेब तेरी बातें मेरे दिल में उतर रही हैं। मेरा अगला कदम वही पड़ेगा जहां तू कहता है। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि मैं सलारों की मजलिस से बात कर लूं? या अमीरुल मोमिनीन, मुसन्ना ने कहा, फैसला वही बेहतर होता है जो सलाह मशवरे के बाद किया जाता है। लेकिन मैं अमीरुल मोमिनीन से इजाज़त चाहूँगा कि जो कहना चाहता हूँ वो कह लूँ और आप मेरी बातें सलारों के सामने ज़रूर रखें। दजला और फराज जहाँ मिलते हैं वहाँ के बड़े वसी इलाके में अरबी कबीले आबाद हैं जो सब के सब मुसलमान हैं। चूँकि वो मुसलमान हैं इसलिए वो आग के पुजारी बादशाहों के जोरों सितम का निशाना बने होते हैं। मस्जिदों पर भी उनका हक तस्लीम नहीं किया जाता। फारसियों के हाथों उनकी जान महफूज नहीं, उनकी इज्जत महफूज नहीं। वो मुसलमान फसल उगाते हैं जो पक जाती है तो आतिश परस्त जमींदार और फौजी उठाकर ले जाते हैं। वहाँ मुसलमान मज़ारे हैं और उन्हें दुत्कारी हुई मखलूक समझा जाता है। वो मुसलसल खौफ व हिरास में रहते हैं। उनके खिलाफ इल्ज़ाम यह है कि वो मुसलमान है और कुफर की तूफानों में भी वो इस्लाम की शमा रोशन किए हुए हैं। वो मदीना को रोशनी का मीनार समझते हैं। अमीरुल मोमिनीन, अगर आप बैठे ये सोचते रहें कि दुश्मन बहुत ताकतवर है तो वो रोज़ बरोज़ ताकतवर होता जाएगा और मुसलमान मायूस होकर अपनी भलाई का कोई ऐसा तरीका सोच लेंगे जो इस्लाम के मनाफी होगा। मेरे छापामारों ने जो कामयाबियां हासिल की हैं और आपकी फ़ौज के लिए जो ज़मीन हमवार की है वो दुश्मन के हक़ में चली जाएगी। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलूम मुसलमानों की मदद को नहीं पहुंचा करते थे? खुदा की कसम, मैं उनकी मदद को पहुंचूंगा। खलीफा अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा और अपने पास बैठे हुए एक सालार से पूछा, वलीद का बेटा खालिद कहाँ है? यमामा में आपके अगले हुक्म का इंतजार कर रहा है अमीरुल मोमिनीन। उन्हें जवाब मिला, कोई तेज रफ्तार कासिद भेजो और उसे पैगाम भेजो कि जल्दी मदीना पहुंचे। खलीफा अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, फारिस के बादशाही से हम अल्लाह की तलवार के बगैर नहीं लड़ सकते। खलीफा रज़ी अल्लाह अन्हु मुसन्ना रज़ी अल्लाह अन्हु से मुखातिब हुए, और तुम मुसन्ना वापस जाओ और अरब कबीलों के जिस कदर आदमी इकट्ठा कर सकते हो कर लो। अब तुम्हें खुली जंग लड़नी पड़ेगी जो तुम शब खून और छापामारों के अंदाज से भी लड़ सकते हो, लेकिन अपने फैसलों में तुम आज़ाद नहीं होगे। खालिद सालार आला होगा।
تم اس کے فیصلوں کے پابند ہوگے۔ تسلیم امیر المؤمنین مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ایک اور عرض ہے، اس علاقے میں جو عرب قبیلے ہیں وہ سب کے سب مسلمان نہیں، ان میں عیسائی بھی ہیں اور دوسرے عقیدوں کے لوگ بھی ہیں، وہ سب آتش پرستوں کے خلاف ہیں۔ فارس کے آتش پرست ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی تو غیر مسلم عربوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے جیسے وہاں کے عرب مسلمانوں کے ساتھ ہوگا، ایسے ہی ہوگا۔ امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، جنہوں نے اسلام کے خلاف کچھ نہیں کیا، اسلام ان کی پریشانی کا باعث نہیں بنے گا، تم آج ہی روانہ ہو جاؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ اس وقت یمامہ میں تھے، ان کی دونوں نئی بیویاں لیلہ ام تمیم اور بنت مجاعہ ان کے ساتھ تھیں۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کا پیغام ملتے ہی خالد رضی اللہ عنہ یمامہ سے روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچ گئے۔ کیا مثنیٰ بن حارثہ کا نام تم نے کبھی سنا ہے؟ خلیفہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ سنا ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اور یہ بھی سنا ہے کہ فارسیوں کے خلاف اس نے ذاتی قسم کی جنگ شروع کر رکھی ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ اس کی ذاتی جنگ ذاتی مفاد کے لیے ہے یا وہ اسلام کے خاطر لڑ رہا ہے۔ وہ یہاں آیا تھا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے کہا، جہاد جو اس نے شروع کر رکھا ہے اس میں اس کا کوئی ذاتی مفاد نہیں، میں نے اس لیے تمہیں بلایا ہے کہ تم سے مشورہ کر لوں کہ مثنیٰ ہم سے جو مدد مانگتا ہے وہ اسے دی جائے یا اس وقت کا انتظار کیا جائے جب ہم فارسیوں کی اتنی بڑی قوت کے خلاف لڑنے کے قابل ہو جائیں گے۔ وہ کس قسم کی جنگ لڑ رہا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو پوری تفصیل سے بتایا کہ مثنیٰ شبخون کی نوعیت کی جنگ لڑ رہا ہے اور اس وقت تک وہ کتنی کامیابیاں حاصل کر چکا ہے۔ اس کی سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے خالد، خلیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کہ اس نے زرتشتوں کے محکوم مسلمانوں کو متحد رکھا ہوا ہے اور ان میں ایسا جذبہ پیدا کیا ہے کہ انہوں نے زرتشتوں کے ظلم و ستم میں اپنے سینوں میں اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ابلا اور عراق کے دوسرے علاقوں میں جہاں مسلمان آباد ہیں وہ فارسیوں کے غیر انسانی تشدد کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں اپنے عقیدوں کو سینے سے لگائے رکھنا بے معنی سا بن جاتا ہے۔ وہ مسلمان صرف اتنا کہہ دے کہ مدینہ اور اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں تو ان کے سارے مصائب ختم ہو جائیں گے۔ یہ مثنیٰ اور اس کے چند ایک ساتھیوں کا کمال ہے کہ انہوں نے ان حالات میں بھی وہاں کے مسلمانوں کو اسلام سے منحرف ہونے نہیں دیا۔ اس کے علاوہ انہیں اپنے عقیدے کا اتنا پکا بنا رکھا ہے کہ وہ زرتشتوں کے خلاف زمین دوز کارروائیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ امیر المؤمنین خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، مثنیٰ نے کچھ کیا ہے یا نہیں؟ مسلمان کی حیثیت سے ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جو مسلمان غیر مسلموں کی جور و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہوں ان کی مدد کو پہنچیں۔ کیا تم یہ مشورہ دیتے ہو کہ ہمیں ایرانیوں سے ٹکر لے لینی چاہیے؟ خلیفہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ ہاں امیر المؤمنین، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ٹکر کیوں نہ لی جائے؟ یہاں تو صورتحال کچھ اور ہے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ مثنیٰ نے وہاں کچھ کامیابیاں حاصل کر لی ہیں اور اس نے ہمارے حملے کے لیے راہ ہموار کر دی ہے۔ شب خون اور چھاپے مارنے والے اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا مثنیٰ نے کیا ہے۔ وہ کسی علاقے پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ قبضہ کرنا منظم لشکر کا کام ہے۔ یہ کام ہمیں ہر قیمت پر کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے مثنیٰ کی کامیابیوں کو آگے نہ بڑھایا تو اس کے دو نقصان ہوں گے۔ ایک یہ کہ یہ کامیابیاں ضائع ہو جائیں گی اور دوسرے یہ کہ زرتش مثنیٰ اور تمام مسلمانوں سے بہت برا انتقام لیں گے۔ اس کے علاوہ فارسی دلیر ہو جائیں گے۔ جیسا کہ مثنیٰ نے آپ کو بتایا ہے کہ اس نے ایرانیوں کو اس قدر نقصان پہنچایا ہے کہ ان کے حوصلے مجروح ہو گئے ہیں۔ اگر انہیں دم لینے کا موقع دے دیا گیا تو وہ اپنے محکوم مسلمانوں کو قتل کریں گے اور اس خطرے کو ختم کر کے وہ اس سرحدی علاقے کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر لیں گے۔ اپنے علاقوں کو محفوظ کرنے کے لیے وہ اپنی سرحد کے باہر کے علاقوں پر بھی قابض ہو سکتے ہیں۔ اس خطرے سے محفوظ رہنے کی یہی ایک صورت ہے کہ ہم مثنیٰ کی مدد کو پہنچیں اور بیشتر اس کے کہ زرتش ہماری طرف بڑھیں، ہم انہیں ان کے اپنے علاقے سے بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیں۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو یہ ہدایت دے کر رخصت کر دیا کہ وہ اپنے لشکر کو ساتھ لے کر عراق کی طرف پیش قدمی کرے۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہارے لشکر میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو بڑے لمبے عرصے سے گھروں سے دور لڑے ہیں۔ انہیں فارسیوں جیسے طاقتور دشمن کے خلاف لڑانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں کسی کو مجبور نہیں کروں گا۔ بہتر صورت یہ ہوگی کہ تم رضاکاروں کی ایک فوج بناؤ، اس میں ایسے آدمیوں کو رکھو جو مرتدین کے خلاف لڑ چکے ہیں۔ تمہارے ساتھ کچھ ایسے آدمی بھی ہوں گے جو مرتدین کے ساتھ تھے۔ شکست کھا کر انہوں نے اپنی خیریت اسی میں سمجھی کہ وہ اسلامی لشکر میں شامل ہو جائیں۔ ایسے کسی آدمی کو اپنے لشکر میں نہ رکھنا۔
ہم بڑے طاقتور دشمن کو للکارنے جا رہے ہیں، میں اس لیے کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ امیر المؤمنین خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا آپ مجھے یہ اجازت دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنے لشکر سے نکال دوں؟ نکال دینا اور بات ہے ولید کے بیٹے، خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم اپنے لشکر سے یہ کہنا کہ جو آدمی اپنے گھر کو جانا چاہتے ہیں اسے جانے کی اجازت ہے، پھر دیکھنا تمہارے ساتھ کون رہتا ہے۔ اگر تمہارا لشکر بہت کم رہ گیا تو خلافت اس کی کمی کو کسی نہ کسی طرح پورا کرے گی۔ جاؤ ولید کے بیٹے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ عزم اور ایمان کے پکے تھے۔ انہوں نے عراق پر حملے کا جو فیصلہ کیا تھا اس پر وہ ہر حال میں، ہر قیمت پر پورا عمل کرنا چاہتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ تو چاہتے ہی یہی تھے کہ انہیں لڑنے کا موقع ملتا رہے۔ انہوں نے خلیفہ کے ارادے کو اور زیادہ پختہ کر دیا۔ عراق کے اس علاقے میں جہاں دجلہ اور فرات ملتے ہیں، مسلمانوں کی بستیاں تھیں۔ یہ مسلمان مجبوری اور مظلومیت کی زندگی گزار رہے تھے۔ اب وہاں کی صورتحال یہ ہو گئی کہ وہ پہلے کی طرح مظلوم اور مقہور رہے، جیسے وہ چلتی پھرتی لاشیں ہوں، لیکن ان کے گھروں میں ایسی سرگرمی شروع ہو گئی کہ وہ چھپ چھپ کر برچھیاں اور کمان بنانے لگے۔ انہیں مثنہ بن حارثہ کی طرف سے جو پیغام ملتا تھا وہ سرگوشیوں میں گھر گھر پہنچ جاتا تھا۔ مثنہ کے چھاپہ ماروں نے عراق کی سرحد سے دور ایک دشوار گزار علاقے میں اپنا اڈا بنا رکھا تھا۔ برچھیاں اور تیر و کمان جو گھروں میں چوری چھپے تیار ہوتے تھے وہ رات کی تاریک میں اس اڈے تک پہنچ جاتے تھے۔ بستیوں سے جوان آدمی بھی غائب ہونے لگے۔ ایرانیوں کی سرحدی چوکیوں پر اور ان کے فوجی قافلوں پر مسلمانوں کے شب خون پہلے سے زیادہ ہو گئے۔ یہ مسلمان درپردہ ایک فوج کی صورت میں منظم ہو رہے تھے اور اس فوج کی نفری بڑھتی جا رہی تھی۔ یمامہ میں خالد رضی اللہ عنہ کی فوج میں صورتحال اس کے الٹ ہو گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب اپنی فوج میں جا کر یہ اعلان کیا کہ جو کوئی اپنے گھر کو واپس جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، تو ان کے 10,000 نفری کے لشکر میں صرف 2,000 آدمی رہ گئے۔ 8,000 آدمی مدینہ کو روانہ ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے خلیفہ رضی اللہ عنہ کے نام پیغام لکھا، جس میں انہوں نے لکھا کہ ان کے پاس صرف 2,000 کی نفری رہ گئی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے زور دے کر لکھا کہ انہیں فوری طور پر کمک کی ضرورت ہے۔ امیر المؤمنین ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنی مجلس میں بیٹھے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے قاصد نے انہیں خالد رضی اللہ عنہ کا تحریری پیغام دیا۔ خلیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ خط بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ مجلس میں ان کے جو مشیر اور دیگر افراد بیٹھے ہیں وہ سن لیں تاکہ کوئی مشورہ دے سکیں۔ امیر المؤمنین، ایک مشیر نے کہا، خالد کے لیے کمک بہت جلدی چلی جانی چاہیے۔ 2,000 نفری سے زرتشتوں کے خلاف لڑائی کی سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ قیقع بن عمر کو بلاؤ۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد گٹھے ہوئے جسم کا ایک قدور نوجوان خلیفہ رضی اللہ عنہ کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ قیقع، امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان سے کہا، خالد کو کمک کی ضرورت ہے، تیاری کرو اور فوراً یمامہ پہنچو اور اس سے کہو کہ میں ہوں تمہاری کمک۔ یا امیر المؤمنین، ایک مشیر نے حیران ہو کر کہا، خدا کی قسم آپ مذاق نہیں کر رہے، لیکن اس سالار کو جس کی 8,000 فوج اس کا ساتھ چھوڑ گئی ہو، صرف ایک آدمی کی کمک دینا مذاق لگتا ہے۔ امیر المؤمنین ابوبکر رضی اللہ عنہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھے۔ انہوں نے قیقع رضی اللہ عنہ بن عمر کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور سکون کی آہ لے کر بولے، مجاہدین کے جس لشکر میں قیقع جیسا جوان ہوگا وہ لشکر شکست نہیں کھائے گا۔ قیقع رضی اللہ عنہ اسی وقت گھوڑے پر سوار ہوئے اور مدینہ سے نکل گئے۔ مشہور مورخ طبری، ابن اسحاق، باقی اور سیف بن عمر نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایسا ایک واقعہ ہو چکا تھا۔ ایک سالار ایاز بن غنب نے محاذ سے مدینہ میں قاصد بھیجا تھا کہ کمک کی ضرورت ہے۔ خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے صرف ایک آدمی عبد بن عف الحمیری کو کمک کے طور پر بھیجا تھا۔ اس وقت بھی اہل مجلس نے حیرت کا اظہار کیا تھا اور امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے یہی جواب دیا تھا جو قیقع رضی اللہ عنہ کو خالد رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجنے پر دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ کو مایوس نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن مدینہ میں کمک نہیں تھی۔ صرف یہی ایک محاذ نہیں تھا، اس وقت تمام کے تمام مشہور سالار مختلف محاذوں پر لڑ رہے تھے اور یہ ساری جنگ ارتداد کے خلاف لڑی جا رہی تھی۔ اسلام کے دشمن دیکھ چکے تھے کہ مسلمانوں کو میدانی جنگ میں شکست دینا بڑا مہنگا سودا ہے، چنانچہ اسلام کو کمزور کر کے ختم کرنے کا انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ کئی افراد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اپنے اپنے طریقوں سے پیروکار بنا لیے۔ متعدد ایسے قبیلے جو اسلام قبول کر چکے تھے اسلام سے منحرف ہو گئے اور اسلام سے انحراف کا یہ سلسلہ تیز ہوتا جا رہا تھا۔ ارتداد کے اس فتنے کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ تھا۔
خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت اسی فتنے کے خلاف برے سر پیکار رہی۔ اس فتنے کو واضح اور تبلیغی لیکچروں سے نہیں دبایا جا سکتا تھا، اس کے لیے مسلح جہاد کی ضرورت تھی۔ یہ جنگی پیمانے کی مہم تھی جسے سر کرنے کے لیے مدینہ فوج سے خالی ہو گیا تھا۔ کمزور محاذوں کو کمک دینے کے لیے دوسرے محاذوں سے فوج بھیجی جاتی تھی۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو صرف ایک آدمی دینے پر اکتفا نہ کیا، انہوں نے 2 طاقتور قبیلوں مفر اور ربیعہ کے سرداروں کو پیغام بھیجے کہ خالد رضی اللہ عنہ کو زیادہ سے زیادہ آدمی دیں۔